अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। अपना एक तीसरा एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर। हमने जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, पहले हमने एक आलिम दीन को बुलाया, मुफ्ती नज़ीर साहब। उन्होंने इल्मी अमूर पे बात की, मजहबी अमूरों पे बात की कि क्या है हमारी अखलाकी जिम्मेदारियाँ। और उसके बाद शोबे सेहत से हमने डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी साहब को बुलाया और शोबे सेहत से ताल्लुक़ बहुत सारे सवालात हुए और उनकी खिदमात क्या रही है बस डॉक्टर समाज में, उस पर भी बात हुई। आज हमने समझा आपके सामने एक एडवोकेट को लाया जाए, कानून दान होते हैं, जो कानूनी मसाइल समझते हैं, जो कानूनी तावपेश समझते हैं, जो समाजी सतह पे एक वकील की क्या जिम्मेदारी होती है, इन वकलाओं की क्या जिम्मेदारी रहती है समाजी एतबार से। और इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है एडवोकेट अहरार साहब को। एडवोकेट अहरार साहब इस वक्त बार प्रेसिडेंट है। कुछ अर्सा पहले बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए, वहाँ सियासत से ऊपर उठकर इलेक्शन हुआ, उसमें इन्होंने जीत दर्ज की। और इनका एक सियासी सफ़र रहा है, इनका एक समाजी सफ़र रहा है, इनका एक अपना इनकी एक अपनी लेगेसी है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो समाजी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी समाज की खिदमत में आगे आगे रहे। तो इसी पे हमने समझा आज इन्हीं को बुलाते हैं। नौजवान है, अपना 10 साल कैरियर लेकर बहसते वकील इस वक्त सेशन कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं हंदवाड़ा में, और साथ में जो मरकजी सरकार है उनके वकील है। यहाँ पे मरकजी सरकार के जितने भी मामलात हैं वो यहाँ देखते हैं बहसते वकील। एक जिम्मेदारियों का सफ़र है जो हम आज बात करना चाहते हैं, वकील की क्या जिम्मेदारी होती है समाज में। और मैं सीधा मुखातिब होता हूँ एडवोकेट अहरार हमडार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और आपके नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया जो इस वीडियो को आगे देखें। कैसा था ये सफ़र बहसते वकील, ये पेशा चुनना आपने लिए, कैसा रहा ये सफ़र? कहाँ से आपने कब सोचा कि मैं बहसते वकील ही अब आवाम के सामने जा रहा हूँ खिदमत करने के लिए? देखो, पहले तो सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने जो तालीम हासिल की है, मेरे पेरेंट्स या मेरे गार्डियंस ने तालीम हासिल करवाई। हंदवारा से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद जब पुणे गया, पुणे मेरे माइंड में ये था एडमिशन करने के टाइम कि मैं MBA करूं। मेरा कोई लॉ में LLB करने का कोई ये मूड नहीं था। तो मैंने जब वहाँ पे एंट्रेंस दिया पुणे जाके, मैंने दोनों में एंट्रेंस दिया था, LLB में भी और MBA में भी। MBA में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फॉर्चुनेटली LLB में सिलेक्शन हुआ। सो मैंने LLB कंप्लीट किया है पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं वहाँ से ही LLM भी किया है। तो 2011-12 में मैं वापस आया, तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा में प्रैक्टिस स्टार्ट की। अल्लाह की बहुत बड़ी इनायत थी कि मैं लीगल बैकग्राउंड से था, मेरी फैमिली में बहुत सारे लॉयर्स थे, जजेस भी थे, जजेस भी है इवन। सो फिर मैं आगे बढ़ता गया। 2014 में मुझे फॉर्चुनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गवर्नमेंट की तरफ से। मैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हंदवारा हुआ, वहाँ पे भी गवर्नमेंट की खिदमत की। उसके बाद 2019 में या 2020 के आसपास में कुपवारा वापस शिफ्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवारा में। मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर 2021 में मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन का पहले मैंने कंटेस्ट किया था, वो इलेक्शन मैंने अच्छे मार्जिन से जीता। उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट कंसेक्यूटिव नेक्स्ट ईयर में जब दूसरे इलेक्शन हुए तो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। उसके बाद इस साल जो करंट ईयर है, इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जब नोटिफिकेशन निकली, तो मेरा कोई मन नहीं था इलेक्शन लड़ने का। लेकिन मेरे जो साथी थे, अपने सीनियर्स, जो अपनी लॉबी होती है हर एक बार एसोसिएशन की, तो उन्होंने मुझे कंपल किया कि नहीं, आप कंटेस्ट करिए। तो मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। लेकिन जो हमारे बाहर के इलेक्शंस होते हैं अक्सर बेशतर ये अपॉलिटिकल होते हैं, इनमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है। जो मेरे साथी थे वो आधे PDP के अच्छे जो लीडर्स या वर्करान हैं, और जो NC के थे जो मेरे साथी, तो वो भी NC में अच्छा ये ना पोस्ट रखते हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो कुछ जो मेरे PC के थे वो भी, उन्होंने आधों ने सपोर्ट किया, आधों ने नहीं किया। सो
یہ اپولیٹیکل ہوتا ہے. اپولیٹیکل کی بنیاد پہ آپ کا پرسنل اس میں انٹرفیئرنس ہوتا ہے, پرسنل بنیادوں پہ میں نے یہ. کیا ہوتا ہے دائتو ایک بار پریزیڈنٹ کا؟ ذرا اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں. شکر الحمدللہ, بار ایسوسیشن کپوارہ نے مجھے چنا اس بار, مجھ پہ ٹرسٹ ڈپوز کیا, تو بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, سوشلی ہو یا پولیٹیکلی ہو یا قانونی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے ایگزیکٹو باڈی پہ یا پریزیڈنٹ پہ. تو ایک لمبا سفر ہے. اب ہم تھوڑا قانون پہ اب آ جاتے ہیں جو آپ کے کام کاج سے وابستہ ہے. اس وقت ہمارا سماج ایک بہت بڑے مسئلے میں جا رہا ہے جس میں ہمارے نوجوان انوالو ہو رہے ہیں ڈرگس کا. اب قانون کے دائرے اختیار سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو، اور قانون کا کیا، بس وکیل آپ کا کیا کردار ہے اس وقت سماج میں، آپ پہ نظریں ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ بدقسمتی کی بات ہے ہمارا نوجوان بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے ڈرگس میں آج کے دور میں. اس میں 1985 میں ایک ایکٹ آیا تھا NDPS ایکٹ, نارکوٹک ڈرگ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ, جس کو کامنلی ہم بولتے ہیں NDPS ایکٹ. NDPS ایکٹ میں لیجسلیچرز نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے. اس میں 3 کیٹیگریز میں آلریڈی NDPS کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک تو اسمال کوانٹٹی ہوتی ہے, دوسرا انٹرمیڈیٹ کوانٹٹی ہوتی ہے, اور تیسرا کمرشل کوانٹٹی ہوتی ہے. اس میں امپریزنمنٹ بھی بہت زیادہ سخت ہے, پینلٹیز بھی سخت ہے, اور ہیفٹی فائنز بھی ہے. سو اس میں اگر کسی سے کمرشل کوانٹٹی کوئی پکڑی گئی ہے, اس میں 10 to 20 ایئرس کی کا سزا لکھا گیا ہے. تو اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا جو مسئلہ ہے, جس پہ جو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں زیادہ تر غور نہیں کرتی ہے. 64A آف NDPS ایکٹ میں پرووائڈ کرتا ہے ریہیبلیٹیشن. اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو, اس کے لیے کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, اس کو کاؤنسلنگ کیسے کی جائے, وہ اس میں دیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پارٹ اس کی اس میں جو اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, ان کا زیادہ تر دھیان اس 64A میں زیادہ نہیں جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈاؤٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جینڈ کی پولیس ہے, جینڈ کے پولیس از ہارڈ ان NDPS کیسز ناؤ ڈیز. انہوں نے بہت زیادہ اس میں فائٹ کی ہوئی ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کرب دا ڈرگس فرام دا روٹ. ون تھنگ آئی ول ٹیل یو, جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہے یا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے, وہ particularly in NDPS cases or unlawful activities act cases, ان میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر should be well aware about the facts, well aware about the law, well aware about the provisions. اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب کوئی کنٹرابینڈ پکڑتا ہے یا کوئی FIR ہوتی ہے, کسی بندے سے کوئی کنٹرابینڈ پکڑا گیا ہے, چاہے whether کمرشل کوانٹٹی اور اینی ادر, تو اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو مطلب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انویسٹیگیشن پراپرلی کرے, پروفیشنلی کرے. If the investigating officers will follow strictly and investigate the case strictly and professionally, I assure you that the conviction rate will increase. Yes, جو یہاں پہ اب پھیل رہا ہے, یہ اس کی گراف ڈیکریز ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اب ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں سوسائٹی کا بہت امپارٹنٹ رول ہے, اپنے مولوی صاحبان کا بھی بہت امپارٹنٹ رول ہے, اور پیرنٹس کا بھی بہت امپارٹنٹ رول ہے. اگر مولوی صاحبان جب جمعہ کے روز خطبہ ہوتا ہے یا کوئی مجلس ہوتی ہے مولوی صاحبان کی, اس میں موضوع پرٹیکولرلی ایک ہونا چاہیے کہ ڈرگ, ہاؤ ٹو کنٹرول ڈرگس. اس میں موضوع ہونا چاہیے ڈرگس کی لت کیسے لگتی ہے, کیوں لگتی ہے, اور کیسے ہم اس چیز کو کنٹرول کریں. دوسرا یہ, جب پیرنٹس کی ہم اگر بات کریں, پیرنٹس کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ اپنے بچے کو پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, وہ لیٹ کیوں آیا واپس, اس نے جب آپ سے کچھ پاکٹ منی لی ہے وہ کہاں یوٹیلائز کی ہے. ان چیزوں پہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہم انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کریں,
انفورسمنٹ ایجنسیز یا ایڈمنسٹریشن کو اویئرنیس کیمپس لگانے چاہیے ہر ایک سوسائٹی میں. یوتھ کو اویئر کرنا چاہیے ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ ود ریگارڈ ٹو ڈرگس. اور ان کو ایک آج ماڈرن زمانہ ہے, ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے دس آرٹیفیشل ایجنسیز ٹو ٹریک دا ٹریفکنگ آف نیٹورکس. یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ فوکس ہونا چاہیے ٹو کنٹرول دیز ڈرگس. لیگل ایڈ ایک قانون ہے جس میں ہم عوام کو راحت دے سکتے ہیں. کیا ہے یہ لیگل ایڈ؟ ہمارا ہم کیسے ایک عام انسان کیسے سمجھا سکتے ہیں لیگل ایڈ ہے کیا اصل میں, اور اس سے ایک انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے, لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ یہ پرٹیکولرلی فار دا پیپل ہو آر پور, جو ڈاؤن ٹروڈن ہو, جو بہت غریب ہو, جو اپنا وکیل ہائر نہ کر پائے, جو وکیل کی جو پروفیشنل فی ہوتی ہے وہ نہ دے پائے, ان کے لیے لیگل ایڈ جو ایکٹ ہے وہ آیا ہے. اس میں سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہاں پہ نیشنل لیگل سروس اتھارٹیز کام کرتی ہے, جو ہائی کورٹس ہوتے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹیز کام کرتی ہے, اور جو اپنا ڈسٹرکٹ کورٹ ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز کام کرتی ہے. اگر کوئی بندہ آئے, کوئی کیس کرنا ہوگا ان کو, یا ان کی وہ کنڈیشن نہیں ہوگی کہ وہ وکیل ہائر کر پائے, ان کو سمپلی ایک اپلیکیشن دینی ہے سیکٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز پہ. سمپل ایک اپلیکیشن ڈالنی, جو سیکٹری ڈلسا ہے وہ اپنی لوکل انکوائری کرے گا کہ ویدر دس مین یا یہ بندہ جو آیا ہے یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پھر لیگل ایڈ فراہم کیا جائے. اگر وہ سچ ہوا کہ ہی از ناٹ ان اے کنڈیشن ٹو پے دا فی آف دا پروفیشنل فی آف دا لائر, تو پھر اس کو لیگل ایڈ کے طور پہ وہ ایک لائر ہائر کرتا ہے, جس کو پھر لیگل سروس اتھارٹیز وہ اس لائر کو فیس دیتی. ایک عام سا سوال ہے کہ وکیل بڑے مہنگے ہوتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, مہنگے کی بات نہیں ہے. وکیل اوبویسلی بات ہے, وکیل کوئی بھی فیس لے سکتا ہے. وکیل میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے کہ فیس کتنا زیادہ لے پائے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے, وکیل کی فیس جو ہوتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس پہ, کون سا کیس کس نوعیت کا ہو. بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے سماج میں ڈائیورس, جو اوور آل تقریباً پوری دنیا کا مسئلہ ہے, لیکن خاص طور پر ہم ڈسٹرکٹ کپوارہ کی بات کریں. اب بحث سے وکیل, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ ڈائیورس جب آپ کے پاس آتا ہے کن ان تمام چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ اوور آل کیا ایکسپیرینس رہتی ہے جب آپ کوئی ڈائیورس کیس لیتے ہو, تو سماج پہ اس پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ آج کے دور میں ڈائیورس کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں ایک قانون آیا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ میں سیکشن 125 کر کے, اس میں مینٹیننس آف وومن رکھا گیا تھا, مینٹیننس آف وومن. تو ایک تو وہ, دوسرا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ الگ سے آیا ہے, تو وہ پرٹیکولرلی فار دا وومن. لیکن انفارچونیٹ پارٹ اس کی وہ بھی بڑا مس یوز ہو رہا ہے. اگر میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے, اس کو کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے, وہ میرے پاس میرے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, میرے سسر نے مجھے مارا ہے, یا میرے ساس نے مجھے مارا ہے, پھر جب ہم وکیل وہ کمپلینٹ بنا کے کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ہسبینڈ کے پیرنٹس کو بھی یا ان کے بھائیوں کو بھی کیس میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے, کیونکہ اگر ہم اس کے بعد بھی کوشش کریں گے کمپرومائز کرنے کی, پھر نہیں ہو پا رہا, پھر نہیں ہو پائے گا. کیونکہ آپ کا کہنا یہ کہ سماجی اعتبار سے یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے. یہ بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی پارٹی آتی ہے یا کوئی کیس آتا ہے ڈومیسٹک وائلنس میں یا مینٹیننس کیس میں, ہم وکیلوں کی یا آنریبل ججز کی, ان کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ریکنسیلیشن کی. اگر جب ہم ریکنسیلیشن پہ بات کرتے ہیں یا ان کو بٹھاتے ہیں ایک جگہ پہ, پھر تھوڑا سا ان پہ ٹائم کنزیوم کر کے ان کو جو معاملے ہوتے ہیں ان کے سیٹل کر دیتے ہیں, لیکن جب ہم نے کمپلینٹ کی ہوئی ہوتی ہے اگینسٹ دا فادر آف دا
husband or is the Mother. mother of this husband, تو پھر ان چیزوں پہ ریکنسلیشن بہت کم ہوتی ہے. سو ان نٹشل آئی ول ٹیل یو کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یا سیکشن 125 سی آر پی سی ہے، یہ میرے خیال سے مس یوز بھی ہوتا ہے. اب رہا سوال ڈیورس جو ایشو ہے، جو یہ بدعت ہے، یہ کیسے ہم کنٹرول کر پائیں. دیکھیے اگر میں بھی ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں، اس کا ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قرآن شریف. اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں، ہمارے پاس سب سے بڑا ایک نمونہ ہے سیرت نبوی. صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس چیز کا مطالعہ کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس چیز میں فیل ہو جائیں گے. قرآن شریف یا سیرت النبی میں ہر ایک چیز کا مطالعہ کیا ہوا، ہر ایک چیز کا ڈسکشن ہوا ہے، میاں اور بیوی کے حقوق کا بھی ڈسکشن ہوا ہے. اگر ان چیزوں پہ ہم غور کریں گے، ان چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو بھی کنٹرول میں کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم تعلیم پہ بات کرتے ہیں، تعلیم ایک زیور ہے. ہمارا سماج آگے بڑھے گا جب بہتر تعلیم ہوگی. کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو، اور اوور آل جو اس وقت تعلیمی نظام ہے، آپ کی کیا سوچ ہے اس پہ، اور آپ کیسے دیکھتے ہو ان تمام چیزوں کو؟ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ہم بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں، اور جو یہاں پہ بیوروکریٹس ہے یا بڑے بڑے آفیسرس ہیں، وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی آئے ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ 90s سے پہلے یہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکولز بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے. دیکھو جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو گورنمنٹ اسکولز میں زیادہ تر ہے، یہ 3 پہلوؤں پہ مشتمل ہے. ایک ایڈمنسٹریشن، دوسرا پیرنٹ، اور تیسرا ٹیچر. ایڈمنسٹریشن کو انفراسٹرکچر پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور جو ماڈرنائزیشن ہے، ٹیکنالوجی اس پہ ڈیولپ ہونی چاہیے گورنمنٹ اسکولوں میں. اور پیرنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمیونیکیشن رکھے ٹیچر کے ساتھ، فیڈ بیک لے ٹیچر سے، اس کا بچہ کیا کر رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے آگے. اور اب رہا سوال موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس کی جو ٹیچر ہے، ہم ٹیچر کو نیشن بلڈر بھی کہتے ہیں. اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ٹیچر کو اسٹوڈنٹ ایک اپنا بچہ سمجھ کر پڑھانا چاہیے، بٹ یہ کیجول نہیں لینا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے، اگر یہ 3 چیزیں ایک ساتھ چلیں، آپس میں تال میل بنا کے رکھیں. ہمارے پاس دلی کی بہت بڑی ایگزامپل ہے. اگر ہم 10 سال پہلے جائیں گے، دلی میں گورنمنٹ اسکولز کی بہت بری حالت تھی. اب 10 سال کے بعد اگر ہم وہاں پہ دیکھیں گے، وہاں پہ دلی میں گورنمنٹ اسکولز ہی آگے چل رہے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمیں کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ ہم بھی گورنمنٹ اسکولز کو ڈیولپ کر کے اپنے بچوں کا مستقبل بنائے رکھیں. کنن گام ایک ایجوکیشنسٹ تھا، اس نے ایجوکیشن پہ بہت بڑی تھیوری دی ہے. اگر ہم اس تھیوری پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے، ہمیں یہاں پہ جو گورنمنٹ اسکولز کا مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. اب ایک ذمہ داری آپ پہ عائد ہوئی ہے، بس پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن. اوور آل کیسا رہا ہے علمی سفر آپ کا؟ کیا آپ پڑھاکو بچے تھے؟ زیادہ کتابی بچہ نہیں تھا. میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. زیادہ میں نہیں بولوں گا کہ میں بہت زیادہ وہ افلاطون تھا ایجوکیشن میں، لیکن ایوریج تھا، کنسسٹنسی تھی، ذمہ داری بڑے اچھے سے سمجھتا تھا. تو ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. آگے چلا، 90s دور تھا. 90s میں سب کو پتہ ہے کہ حالات کتنے بہت مطلب خراب تھے. 90s میں ڈسٹرکٹ کپوارہ بہت زیادہ افیکٹ تھا، ٹرمائل تھا، حالات بہت زیادہ خراب تھے. اس دور میں اگر آپ کا ایک کلاس بھی پاس ہونا وہ بہت بڑی بات تھی. شکر ہے اللہ کا، ہم نے یہی راستہ چنا، ہم اسٹریٹ ہوئے، ایجوکیشن پہ ہی دھیان دیا. ہمارا بچپن اور ہمارے بچوں کا بچپن کیسے دیکھتے ہو اسے؟ دیکھو، ہمارا بچپن اور ہمارے بچوں کا بچپن جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. ہمارا بچپن 90s میں گزرا ہے، ہماری اسکولنگ 90s میں ہوئی ہے. ہماری ایجوکیشن جو ہے، اگر ہم نے ایک کلاس جو پاس کیا ہے وہ اس ٹرمائل میں پاس کیا ہے، اس وقت کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی پڑھ سکتا تھا. تو میں یہ کہوں کہ ذمہ داریوں کا بڑا احساس تھا. آگے بڑھتے گئے،
پھر جب گریجویشن کے بعد ہم پھر باہر پونے پڑھنے گئی. وہ ایکچولی یہ ایک لیگیسی کے طور پہ ہم آگے بڑھاتے گئے، کیونکہ ہماری جو فیملی ہے ایجوکیٹڈ فیملی تھی. گرینڈ فادر سے لے کے گرینڈ فادر نے اپنے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دی. ہمارے گھر میں یہ کہوں کہ وکیل بہت زیادہ ہے، ایک دو ججز بھی ہے. ایک جج صاحب میرے جو بڑے انکل تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2017 میں. اس کے بعد میرے ایک اور انکل ہے جو سب سے چھوٹے انکل ہے، وہ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہے. سو ہماری فیملی میں ایجوکیشن پہلے سے ہی تھی. اسی لیگیسی کو آگے چلا کے ہم نے بھی تھوڑی سی اس میں کنٹریبیوشن کی، ایجوکیشن کو آگے بڑھا. بہت بار پریزیڈنٹ آپ الیکٹ ہوئے ہو ایز اے پریزیڈنٹ. اب کیسا رہا یہ سفر؟ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ ایز اے پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن؟ دیکھیے میرا کوئی شوق نہیں تھا اس بار الیکشن لڑنے کا، کیونکہ میں پچھلے 2 ٹینیورس میں سیکٹری بھی رہ چکا تھا اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکا تھا. اس بار جو میرے کولیگس ہیں انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ کنٹیسٹ کریں، تو پھر کنٹیسٹ کیا. میرے انکل اس ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بشیر احمد ڈار صاحب. بہت ٹائم انہوں نے دیا ہے ایز پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن کپوارہ. اب میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس لیگیسی کو تھوڑا آگے چلانے کی. بہرحال سیاسی سفر بھی آپ کا رہا ہے. آپ یہاں پارلیمنٹ الیکشن ہوا، اسمبلی الیکشن ہوا. آپ سجاد غنی لون جو پیپلز کانفرنس کے چیئرمین ہیں، آپ ان کے چیف ایجنٹ تھے. ایز اے چیف ایجنٹ یہ جو سیاسی سفر تھا آپ کا، یہ کیسے گزرا اور یہ کیسے واقع ہوا کہ آپ چیف ایجنٹ بنے؟ پہلے تو شکر ہے اللہ کا، اور میں سجاد غنی لون کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. اور مجھے یہ چیف ایجنٹ جو ہوتا ہے یہ بہت ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے. سجاد صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا، اور مجھے پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے چیف ایجنٹ رکھا، اور اسمبلی الیکشنز میں بھی انہوں نے مجھے چیف ایجنٹ رکھا. انہوں نے میری صلاحیت کو دیکھ کے اور میری کنٹریبیوشن کو دیکھ کے رکھا ہے، تو میں ان کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں. چلتا ہے، پولیٹیکل سفر ہے. کیا رہے گا؟ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو بات ہی نہیں. ابھی ہم ایز ووٹر یا ایز ورکر کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ابھی بشیر صاحب ہے، ان کو ہی فالو کرتے ہیں. سجاد صاحب تو پارٹی چیئرمین ہیں، وہ تو اوبویسلی بات ہے، انہی کی ڈائریکشنز پہ سب کچھ ہو جو. ذمہ داریوں کا ایک سفر ہے، اور آج آپ نے اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. احرار صاحب، آپ ذمہ داریوں کا، جس طرح میں نے کہا کہ ایک ذمہ داریوں کا سفر ہے، عمر بہت چھوٹی ہے لیکن احساس ہے اس چیز کا کہ ہمیں فیملی لیگیسی کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت کرنا